अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू jurist.pk। मेरा नाम है मोहम्मद हंसला ज़मीर। नाज़रीन, आज का जो हमारा ये सेशन है वो उसी सीरीज़ का दूसरा सेशन है जो कि हमने jurist.pk और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के कंबाइंड प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज का जो इस सेशन का हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने निकाह, मैरिज और उसका जो स्टेट लॉ और शरीयत पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखना है। और आज हमारे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती माहिर जमील साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अमारा मोहसिन साहिबा मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट और फैमिली लॉज के ऊपर जो है वो खासी महारत रखती हैं। तो जो हमारा इस सेशन को करने का मकसद और इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का मकसद है वो ये है कि हम जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनको तो इस हवाले से गाइड करें ही, लेकिन इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि जो जनरल पब्लिक है उसको भी इस हवाले से अवेयर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैमिली लॉज हैं या जो निकाह से रेलिवेंट जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हर इंसान की, हर मर्द और औरत की जिंदगी में कहीं ना कहीं उससे उसका जो है वो वास्ता पड़ता है। तो इसलिए इसको जो डिस्कस करना है वो बहुत ज़रूरी है, और हर शख्स को जो है बुनियादी जो चीज़ें हैं इसके हवाले से, जो हमारे फैमिली लॉज हैं, वो उसको पता होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आज इस इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए। मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करूंगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो निकाह है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट निकाह का क्या है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से लवाजमात हैं जिससे कि एक निकाह, एक मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज बन जाती है। माहिर साहब। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, बहुत शुक्रिया हंजला साहब आपका। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा, और ये जो आपके इदारा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और ज्यूरिस्ट डॉट पी के इन्होंने ज्वाइंटली जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया पब्लिक के लिए भी, और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है आप निकाह के हवाले से, तो निकाह शरई तौर पर आम हालात में ये एक सुन्नत अमल है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। और बाज़ हालात में तो शरीयत ने यहाँ तक बतलाया है कि बाज़ हालात में ये वाजिब तक हो जाता है। और ये जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा फरमाया, तो अपने दूसरे इनामात का जहाँ तज़किरा फरमाया वहाँ निकाह का भी तज़किरा फरमाया। कुरान मजीद में सूरह रूम की आयत है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि उस अल्लाह ताला की इनामात और निशानियों में से ये भी है कि उस अल्लाह ने तुम्हारी जिन्सों में से ही तुम्हारे लिए जो है वो जोड़े बनाए हैं, ताकि तुम एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बनो, और तुम आपस में तुम्हारी अल्लाह ताला ने मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमाई है। जहाँ तक निकाह के लवाजिमात शरई तौर पर, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपके लिए जो है आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है, कि निकाह जो है वो दो बुनियादी उसके अरकान है शरई तौर पर, जिसमें से पहला रुकन ईजाब कहलाता है और दूसरा रुकन जो है वो कबूल कहलाता है। ईजाब का मतलब ये है कि मियाँ बीवी में से, फरीक़ैन में से जो सबसे पहले निकाह के लिए ऑफर करे, जो अल्फाज बोले, वो अल्फाज ईजाब कहलाते हैं, और दूसरी तरफ से जो अल्फाज बोले जाएं वो कबूल कहलाते हैं। जिस तरह आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब निकाह खान निकाह पढ़ाता है तो वो शौहर से भी अल्फाज कहलवाता है और बीवी से भी कुछ अल्फाज कहलवाता है। मसलन बीवी से वो अल्फाज ये कहलवाता है कि या बीवी का जो भी वकील, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनसे ये अल्फाज कहलवाता है कि जी मैंने फलां बिनते फलां को इतने हक़ महर के वज़ आपके निकाह में दे दिया, ये इजाब कहलाता है। और लड़का या लड़के के बिहाफ पे जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब वो कहता है कि जी मैंने कबूल किया, ये कबूल कहलाता है। तो ये बिल्कुल
جو اسینشل اور بنیادی رکن ہے کسی بھی نکاح میں، یہ ضروری ہے. اور جہاں تک اس کو کاغذ میں لکھنا ہے تو عام طور پر ایجاب و قبول کے الفاظ کاغذ میں نہیں لکھے جاتے. کاغذ میں جو ہمارے ہاں رجسٹریشن ہے، جو ہمارے قانون کا بھی ایک حصہ بھی ہے، وہ دلہا اور دلہن کے نام لکھے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم رجسٹریشن کے علاوہ بھی جو ہمارے ہاں نکاح سرمنی ہوتی ہے اس میں یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں. تو یہ بنیادی ارکان کہلاتے ہیں اس کے. اس کے بعد جو اس کے مزید شرائط ہے، جو اس میں کنڈیشن جو ضروری ہے، وہ ہمارے پاس وٹنسز، جس کو گواہ ہم کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے شرعی طور پر. اور شرعی طور پر جو وداؤٹ وٹنسز، گواہوں کے بغیر جو نکاح ہے وہ نکاح فاسد کہلاتا ہے. اور اس کی جو گواہوں کی حیثیت ہے نکاح میں، اس کی حیثیت شرط کی ہے. اور اس کی ایک واضح وجہ روایت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے البغایا اللتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ. یہاں تک کہ سخت الفاظ آئے ہیں کہ جو بغیر گواہوں کے نکاح کرے اس کو شریعت نے کہا کہ وہ ایک طرح سے گناہ کرنے والے لوگ. تو اس لیے گواہ یہ بنیادی طور پر بنیادی شرط ہے. گواہوں کا مطلب کیا ہے؟ گواہوں کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 بالغ مرد یا 1 بالغ مرد اور 2 بالغ عورتیں. یہ اس نکاح کے وقت جو ایجاب و قبول کے الفاظ کہلوائے جاتے ہو اس وقت یہ دونوں ضروری ہے. یہ اسی سٹنگ میں ضروری ہے. اس کے بغیر جو نکاح ہوگا وہ نکاح فاسد کہلائے گا شرعاً. تو یہ دوسری چیز تھی ایجاب و قبول کے بعد، جس کی جو کہ شریعت نے جس کو شرط قرار دیا ہے. اور ہمارے ہاں لیکن مفتی صاحب نکاح ہو جائے گا اس اگر ایجاب و قبول ہو جائے اور گواہان موجود نہ ہو تو نکاح تو ہو جائے گا اس میں، کہ نہیں نکاح جی، بھی نہیں ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا چونکہ اس کی حیثیت شرط کی ہے. وہ نکاح فاسد کہلاتا ہے. نکاح فاسد کا مطلب بھی یہی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اس کو ڈیزولو کر کے فوراً صحیح طریقے سے دوبارہ نکاح کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اگرچہ اس حوالے سے لیگل مختلف آراء ہو سکتے ہیں. جس طرح فیڈرل شریعہ کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی اگر بغیر گواہوں کے نکاح ہے اس کو انہوں نے ویلڈ قرار دیا تھا. اور انہوں نے اس میں اس بات کو بنیاد بنایا تھا کہ جی میاں بیوی راضی، جس کو تصادق زوجین کہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو ہمارے شرعی رائے ہے ہمارے علماء کی، وہ بالکل واضح ہے اور اس کے اوپر واضح روایات ہے. جس طرح میں نے آپ کو ترمذی شریف کی روایت بتلائی کہ جس حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر گواہوں کے نکاح ان کو بغایا کہا. بغایا کا مطلب جو گناہ کرنے والے خواتین، اتنے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال ہو گئے. تو اس لیے شرعی حوالے سے جو گواہ ہے یہ ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے ایک رائے مزید لینا چاہوں گا اس میں. یہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو فیملی کے قوانین ہیں اسی میں، کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو نکاح ہے وہ اگر اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا اس حوالے سے ہے کہ اگر ایجاب و قبول ہو جائے اور اگر گواہان موجود نہ بھی ہوں تو بھی وہ نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر شریعت اس حوالے سے کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارا جو ملک کا قانون ہے یا جو ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ کچھ اور اس حوالے سے جو ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہیں، تو پھر اس میں عام جنرل پبلک کے لیے کیا اس میں گائیڈنس ہے کہ وہ کس چیز کو فالو کریں اور کس طرح سے اس معاملے کو دیکھیں؟ جی آپ کا بہت اہم سوال ہے. اور یہ بالکل ہم چونکہ فیملی لا کے جو کیسز ہیں شرعی حوالے سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام ہے کم از کم وہ اس حوالے سے بیچارے آپ کہہ لیجئے بڑی کنفیوز ہیں. اور اس کی کنفیوژن کی وجہ یہ تقسیم ہے کہ شرعی حوالے سے کچھ چیزیں مختلف ہیں اور قانون کے حوالے سے مختلف ہیں. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو بھی لیجسلیٹر ہے، جو ہماری حکومت وقت کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کو جمع کر کے کوئی بھی ایسے متفقہ چیزیں طے کرے
کہ جس کے بعد عوام کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ جہاں تک قانون کی بات ہے تو قانون، آپ کا سوال کی بات ہے کہ وہ کس کو فالو کرے، تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسی شرعی احکام ہوتے ہیں کہ اس میں شریعت نے ریاست کو بھی اختیار نہیں دیا، اور اس میں شریعت کے واضح اصول ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے قوانین، بہت سارے ایسی شرعی احکام ہیں، تو اگر بالفرض اس قانون کی، اور عموماً ان ہمارے جو موجودہ قوانین ہیں ان قوانین میں بہت کم ایسے قوانین ہوں گے جو شریعت کے، قرآن و سنت کے واضح اصول کے مخالف ہو۔ عام طور پر جو ہمارے کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو کہ بعض میں پریزیڈنٹس بن جاتے ہیں، ان میں یہ مسائل آتے ہیں کہ وہ شریعت کے، جس طرح میں نے یہ مثال دی تصادق زوجین والی مثال، تو ان جیسے کیسز میں تو ظاہر سی بات ہے شریعت، یہ ہم شریعت کا بھی اور علماء کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ عوام جو ہے وہ شریعت کے فیصلے کو فالو کرے، بجائے کہ وہ کسی ایک جج صاحب کی رائے کو فالو کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، وہ کسی بھی مسلمان کے لیے وہ اللہ اور شرعی تقاضے ہیں، وہ جو رجسٹریشن وغیرہ ہے وہ یکسانوی چیز ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ رہتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو وہ دیکھتا ہے کہ کیا میرے لیے یہاں شرعی طور پر رہنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ان جیسے کیسز میں تو ہم یہی تجویز کریں گے، اور کہ وہ جو شرعی رائے ہے اس کو فالو کرے۔ جہاں تک بعض ایسے معاملات ہے کہ جس میں فقہ حنفی میں کچھ ہے اور ہمارا جو قانون ہے وہ بنا ہے کسی دوسری فقہ کے مطابق، تو عموماً ہمارے ہاں جو علماء اور مفتیان کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ وہاں انصاف پر مبنی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی شریعت کے مخالف نہیں ہوتے، قرآن و سنت کے، وہ آپ یہ سمجھیے کہ فقہ حنفی کے کسی بات کے مخالف ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہماری فیڈرل شریعہ کورٹ میں بھی جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جی فقہ حنفی کے مخالف ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ اس قانون کو ہم ختم کرتے ہیں، بلکہ وہ اوورآل پوری قرآن و سنت کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے قوانین ہو کہ جو فقہ حنفی کے خلاف ہو اور بقیہ فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ حنبلی وغیرہ کے مطابق ہو، اور ریاست نے اس کے اوپر لیجسلیشن کی ہے یا کسی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے، تو وہاں پر ہمارا بھی یہ فتویٰ ہے کہ وہاں پر آپ فقہ حنفی کے بجائے اگر آپ اس ریاستی قانون کو فالو کریں گے یا آپ اس کورٹ کے فیصلے کو فالو کریں گے جو کسی دوسری فقہ کے مطابق ہے، تو وہ درست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ حکم حاکم رافع للخلاف ہوتا ہے، کہ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے یا جو لیجسلیشن ہوتی ہے، اگر وہ کسی اختلافی مسئلے میں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اختلاف ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہی بات جو ہے وہ شرعی حکم بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ میرے خیال میں نے جی کوشش کی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی۔ جی مفتی صاحب، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے ایک اور جو کافی زیادہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پنپتا ہے اور لوگ اس چیز سے کافی زیادہ کوشچن کرتے ہیں، ان کا یہ ہمیشہ یہ کوشچن رہتا ہے کہ یہ جو انٹرسیکٹ ہوتے ہیں، کہ اگر مرد کا جو ہے وہ شوہر کا وہ ایک مختلف اس کا سیکٹ ہے اور جو بیوی ہے اس کا مختلف سیکٹ ہے یا اس کا فرقہ ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں کیا چیز پریویل کرتی ہے اور کس طرح سے کورٹ اس چیز کو دیکھتی ہے، اور پھر کیا اس پہ معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ویسے فقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دی گئی ہے، ورنہ شرعی طور پر چاہے فقہ مختلف، مثلا آپ لے لیجئے جی ایک بریلوی مکتبہ فکر ہے اور ایک دیوبندی مکتبہ فکر ہے، کیا ان دو اس بچہ بچی کے اگر نکاح ہے تو وہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ ایک اہل حدیث مکتبہ فکر سے اور ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے نکاح درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ تو شرعی طور پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں انتظامی طور پر کیا ان دونوں کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک معاملہ ہے کہ وہ کیا ایک دوسرے کی جو نظریات ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ ورنہ شرعی طور پر ہمارے پاکستان میں جتنے بھی مسلم مکاتب فکر ہے
ان کے آپس کے نکاح میں کوئی معاملہ نہیں ہے. جو مسلم مکاتب فکر ہے وہ نکاح لیکن مفتی درست صاحب ہے. اگر یہ میٹر کوئی کورٹ میں چلا جاتا ہے اور جیسے چائلڈ کسٹڈی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں مختلف جو فک ہیں ان کے مختلف جو ہے وہ نظریے ہیں, تو اس حوالے سے پھر کورٹ کیا کرے گی اور کس طرح سے چلے گا معاملہ؟ جی دیکھیں, بات دو قسم کی چیزیں ہیں حنظلہ صاحب. ایک ہے پاکستان میں جو موجودہ مکاتب فکر ہے, یہاں جو موجودہ مکاتب فکر ہے اس میں تو آپ بریلوی وغیرہ ان بات تو عموماً فقہ جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. ایک چیز وہ الگ چیز ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی, جو اسکول آف تھاٹ ہے. جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں میری جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور فیڈرل شریعہ کورٹ ہے یا جو اور بھی جو ہمارے جتنے بھی فورم ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند نہیں ہے. وہ چاروں فقہ میں سے کسی بھی فقہ کو لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا آسان جواب یہ ہوا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم یہاں عوام فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے کورٹ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دے. لیکن اگر کسی وجہ کی بنا پر کورٹ فقہ حنفی کے بجائے کسی دوسرے فقہ کے مطابق فتویٰ دیتی ہے تو ہم اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ڈیزولیشن آف میرج کے کیسز ہوتے ہیں, وہ کیس فقہ حنفی کے مطابق بالکل ویلڈ نہیں ہوتا, لیکن وہ فقہ حنبلی کے مطابق جو حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق ویلڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم فقہ حنفی کا پھر حکم بھی یہی ہے کہ بھئی اگر شریعت نے اتنی اتھارٹی دی ہے ریاست کو, اسٹیٹ کو, یا اسٹیٹ کو جو ریپرزینٹیٹیو ہے کورٹ, کہ اگر وہ فقہ حنبلی کے مطابق کوئی فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ ویلڈ ہوگا. فقہ حنفی کا فالوور اس فیصلے کو فالو کرے گا پھر. اچھا ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا تو مفتی صاحب آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ اس میں آپ نے ابھی دو انگریڈینٹس کا ذکر کیا جو کہ نکاح کو ویلڈ کرتا ہے, اس کے علاوہ بھی کیا کوئی انگریڈینٹ ہیں اس کے؟ جی 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 بالکل. آگے بھی اس میں ایک معاملہ حق مہر کا ہے. حق مہر کو بھی شریعت نے جو ہے وہ لازمی قرار دیا نکاح میں, اور یہ ایک بیوی کی ایک عزت ہے, یہ کوئی فائنانشل پیمنٹ نہیں ہے. اور اس کی جو منیمم مقدار ہے, ویسے عربی میں تو 10 درہم کہا جاتا ہے, تو ایک درہم جو ہے وہ 3.062 گرام کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو منیمم مہر ہے اس کی مقدار 30.618 گرام ہے, جو پاکستان میں آج کل تقریباً 4-5 ہزار بن جاتے ہیں. عموماً ہم 5 ہزار کہہ دیتے ہیں. تو یہ حق مہر ہے, اس کو مقرر کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کے مقرر کرنے کے بعد اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے. عموماً لوگ مہر فاطمی رکھتے ہیں, جو مہر فاطمی جو سنت مہر ہے اس کی جو مقدار ہے وہ 131 تولہ 131 تولہ چاندی بنتی ہے, جو پاکستان میں تقریباً کوئی 2.25 لاکھ کی قیمت آج کل بنتی ہے. اور اس میں دونوں کی جو فائنانشل سٹیٹس ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں ہمارے ہاں شریعت میں بھی اور نکاح نامے میں بھی دو قسم کے مہر لکھے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مہر معجل عین کے ساتھ, امیڈیٹلی جو پیبل ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ نکاح کے فوری بعد اس کی ادائیگی ضروری ہے, اور شادی کے بعد بیوی فوری طور پر اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ مہر معجل ہوتا ہے, واو حمزہ کے ساتھ مہر معجل, جو ڈیفرڈ جو ہے مہر ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹائم مقرر کیا تو اس ٹائم کے مطابق اس کو ادا کیا جائے. اگر کوئی ٹائم لیمٹ مقرر نہیں ہے تو وفات کی صورت میں, طلاق کی صورت میں وہ ادا کی جائے گی. طلاق کا مطلب یہ اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو شوہر پر لازم ہوگا کہ اس کی ادائیگی کرے, اور وفات کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی انتقال کر جاتی تو یہ حق مہر اس کے ترکے میں جائے گا, جو کہ وہ رسا میں تقسیم ہوگا. اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو شوہر جس طرح بقیہ قرضوں کو ادا کرے گا تو جو بیوی کا حق مہر ہے اس کو بھی ادا کرنا شوہر پر لازم ہوگا. تو اگر مفتی صاحب اگر کنزومیشن نہیں ہوتی, مطلب اگر رخصتی نہیں ہوتی, تو پھر بھی کیا حق المہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر حق مہر سے پہلے, اگر رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ آدھا حق مہر دیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, کہ اگر تم رخصتی سے پہلے طلاق دو تو جو حق مہر مقرر کیے اس کا ہاف جو ہے وہ دینا ہوگا. اور اس کے حوالے سے خرچہ اور نان نفقہ کے کیا احکامات ہیں جی اگر رخصتی نہیں ہوتی؟ جی رخصتی اگر نہیں ہوتی تو پھر خرچہ اور نان نفقہ وہ شوہر پر لازم نہیں ہے. نان نفقے کی جو ادائیگی ہے
اس کا تعلق رخصتی کے ساتھ ہے کہ جب بیوی اپنے آپ کو سپرد کرے گی شوہر کے گھر میں پھر جا کر شوہر پر نان نفقہ کی ادائیگی لازم ہے. بالکل ٹھیک. جی جی کنٹینیو کریں مفتی صاحب. جی اگلا جو معاملہ ہے جی وہ شرعی طور پر ضروری تو نہیں لیکن عام طور پر ہمارے ہاں نکاح نامے میں بھی اور عام طور پر وکیل کا تقرر کیا جاتا ہے ایک ریپریزنٹیٹیو کا. تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ جی اگر دلہا اور دلہن دونوں نکاح کی سرمنی میں موجود ہے پھر کسی ریپریزنٹیٹیو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس نکاح کی سرمنی میں موجود نہیں، جس طرح عام طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں جو بیوی ہوتی ہے وہ اس نکاح کی سرمنی میں موجود نہیں ہوتی، تو وہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کسی وکیل کوئی ریپریزنٹیٹیو کو مقرر کرے جو کہ ان کے بہاف پر جو ایجاب آفر یا جو ایکسیپٹنس ہے جو ان کے بہاف پہ کریں. تو کیا اس وکیل کے تقرر میں گواہان ضروری ہے؟ شرعی طور پر اس کے تقرر میں گواہان ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے نکاح نامے میں عموماً اگر دلہن جب سرمنی میں موجود نہیں ہوتی اور کسی وکیل کو مقرر کرتی ہے تو وہاں پر جو ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے اس تقرر کے بھی 2 گواہان مقرر کیے جاتے ہیں. شرعی طور پر ضروری نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ایک قانونی تقاضا ہے تو یہ قانوناً ضروری ہے. وہ زیادہ بہتر جو اگلا اسپیکر ہے وہ اس کی وضاحت کرے گی کہ قانوناً اس کی کیا حیثیت ہے اگر دلہن اس میں موجود نہ ہو. جہاں تک سائن وغیرہ کا معاملہ ہے شرعی طور پر ضروری نہیں ہے، شرعی طور پر زبانی کلامی بھی نکاح ہو جائے گا لیکن ایک لیگل ریکوائرمنٹ کے طور پر سائن وغیرہ لیے جاتے ہیں. اور بیوی کی اجازت بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے اجازت نہیں لی جاتی، نکاح جو ہے وہ جا کر نکاح پڑھاتا ہے تو اس میں اگر بیوی سے کو بعد میں کہا جائے کہ جی آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ پڑھایا گیا اور بیوی اس کو جو ہے وہ اس کی اجازت دے دے تو وہ نکاح بھی شرعاً ویلڈ ہوگا. جہاں تک نکاح خواہ ہیں شرعاً اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک محض ایک شریعت کو سمجھتا ہے تو جو نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کے لیے نکاح خواہ کو بلایا جاتا ہے، شرعاً اس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک مینٹیننس وغیرہ کا معاملہ ہے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ رخصتی سے پہلے تو ضروری نہیں ہے لیکن رخصتی کے بعد شریعت نے یہ لازم کیا ہے شوہر پر کہ وہ فائنانشلی جو ہے اپنی عرف کے مطابق اور اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی کو فوڈ کلاتنگ وغیرہ ساری جو بیسک جو نیسسریز ہے وہ اس کو پورا کرے، اس کو رہائش دے اور یہ ساری چیزیں فکسڈ اگر کوئی وہ پاکٹ منی اگر مقرر کرتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، شرعاً اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں تک سیکنڈ میرج کا حوالے سے ہے تو اس میں شریعت میں یہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. شرعی طور پر دوسری شادی بھی شوہر کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے اور چوتھی شادی بھی شوہر کر سکتا ہے. اور شرعی طور پر قرآن مجید کی جس طرح آیت ہے سورہ نساء کی اس کی واضح اجازت ہے. پہلی بیوی کی اجازت شرعاً ضروری نہیں ہے اگرچہ قانوناً ضروری ہے اور لیکن شریعت میں یہ بات ضرور ہے کہ دوسری شادی بندہ تب کرے کہ جب وہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے، خرچے کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے. اگر کوئی بندہ انصاف قائم نہ کر سکتا ہو تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں قائم کر سکتے تو تم ایک شادی کرو، اسی پر تم پھر اکتفا کرو. آگے طلاق وغیرہ کے معاملات ہے وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ جو طلاق وغیرہ کے معاملات ہے یا اسی پر اگر آپ کوئی سوال وغیرہ لیتے ہیں تو سوال وغیرہ کریں. جی مفتی صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ابھی ہم ذرا تھوڑا سا میڈم کے پاس چلتے ہیں. میڈم ہمارا سے ذرا تھوڑا سا جو نکاح ہے، جو نکاح نامہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ جو نکاح نامہ ہے اس میں جو مختلف کالمز ہیں ان کو یہ کیا ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے وہ فل کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میڈم ذرا فرمائیے گا کہ یہ نکاح نامہ جو ہے یہ کیا چیز ہے. جی السلام علیکم.
تھینک یو ٹو زبیر عباسی صاحب اینڈ گلوبل لا انسٹیٹیوٹ جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم اس پہ یہ سب کچھ ایکسپلین کر سکیں اور اپنے نالج کے اکارڈنگ جو کچھ ہمارے پاس نالج ہے ہم اسے باقیوں سے شیئر کر سکیں. نکاح نامہ بیسیکلی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں میرج سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اسپاؤسز کے متعلق اور ان کی ایج کے متعلق, ان کا سوشل, ان کا اکنامک اسٹیٹس, کنسیڈریشن, مہر, سب ڈیٹیلز اس میں پائی جاتی ہیں اس ڈاکومنٹ میں. اس کو ایک بہت زیادہ حیثیت, شرعی حیثیت حاصل, اسلام میں بھی اس کی بہت حیثیت ہے اور ایک لیگل ویلیو بھی بہت زیادہ ہے. نکاح نامہ کے ٹوٹل 25 کلازز ہوتے ہیں. 1 by 1 میں آپ کو ان کلازز کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتی ہوں. بیسیکلی اس میں جو لا ہے جو اس کو گورن کرتا ہے, ان کو جو گورن کرتا ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے, جس کے اکارڈنگلی اس کو دیکھا جاتا ہے اور وہ لا اس پہ افیکٹو ہے, اس کو گورن کرتا ہے. اس کے ریفرنس سے اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے اس میں اس کو رجسٹریشن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. 1 to 5 جو اس کے سیکشنز ہیں وہ بیسیکلی جنرل انفارمیشن ہے اسپاؤسز کے بارے میں, ان کی ڈیٹ آف برتھ, ان کا CNIC نمبر, سب اس کے بارے میں ان کو ڈیٹیلز دی جاتی, ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. نکاح نامے کے آپ کو میں رجسٹریشن کا بتاتی ہوں. رجسٹریشن کے ریفرنس سے اس کا ہے کہ اس کو رجسٹر کروانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی شرائط کو لیگل ویلیو اسی وقت ملتی ہے جب اس کو پراپرلی رجسٹرڈ کروایا جائے. اور رجسٹریشن کا کام نکاح رجسٹرار کا ہے. نکاح رجسٹرار MFLO کے اکارڈنگ اس کو یونین کونسل کے تحت اس کو ایک لائسنس دیا جاتا ہے جس سے وہ نکاح نامے کو نہ صرف پڑھاتا ہے بلکہ اس کی رجسٹریشن بھی کراتا ہے. اس کی رجسٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے. نکاح رجسٹرار کا کام ہے کہ وہ تمام کالمس کو کیئرفلی فل کروائے اور پھر ان کو کنسرنڈ یونین کونسل سے پراپرلی رجسٹرڈ کروائے. اور اگر اس کی فلنگ میں کوئی بھی ایشو آ جائے, لائک آپ کوئی مس کر جائیں, تو اس کی اگینسٹ اس میں اس کے بہت ضروری ہے, ادروائز اس کی 3 months امپریزنمنٹ اور فائن پنشمنٹ ہے. جو کہ کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا جس میں ایک فادر نے اپنی بیٹی کی انلیگل ڈیٹینشن کا کیس کیا تھا کہ اس وقت اس سے کہا تھا کہ اس کی بیٹی کو انلیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے اور اس کی فورسفلی میرج کی گئی ہے, جس میں انہوں نے جب کورٹ نے آرڈر ایشو کیے تو جو دوسری پارٹی تھی, لائک لڑکی کا جو ہسبینڈ تھا, اس نے جو ڈاکومنٹ پیش کیا نکاح نامے کا پہلے وہ ایک سمپل نکاح نامہ تھا, اور جو نیکسٹ ہیئرنگ پر اس نے پیش کیا وہ رجسٹرڈ تھا. مگر جج نے دونوں میں اس میں ڈسکرپنسی دیکھی گئی کہ دونوں کے کالمس پراپر فل نہیں تھے, اس وجہ سے اس نے انکوائری آرڈر کی. اور جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ جب بچی کی شادی ہوئی ہے تو اس کی ایج 13 کہ 12 ایئرز ہے اس وقت, اور یہ جو کہ ٹوٹلی لیگل ہے اور پورے کالمس بھی فل نہیں ہیں. اور اس معاملے میں انہوں نے نکاح رجسٹرار کو بلایا جو اگینسٹ انکوائری کی گئی, اس کے اگینسٹ پروسیڈنگز کی گئی, اور یہ بہت اس کی لائبلٹی ہے, ایک رسپانسبلٹی تھی اس کی. اس حوالے سے بنتی ہے کہ نکاح رجسٹرار رسپانسبل ہے اگر کوئی ایشو آئے کسی قسم کا, اس نکاح نامے کی فلنگز پہ کالمز فل نہ ہو, کوئی اس کے کلاز رہ جائیں یا اس کو پراپر رجسٹریشن اس کی نہ ہو. اچھا, تو اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو نکاح رجسٹرار ہے جب یہ نکاح کو لکھتا ہے تو اس میں کیا اس کی کوئی پرٹیکولرلی اس کی کوئی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اس نکاح رجسٹرار کی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو اکثر کیسز ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس نکاح نامہ میں اس پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پہ ایمبیگیوٹی ہوتی ہے, اور پھر وہ بہت زیادہ اس پہ بحث ہوتی ہے عدالتوں میں اور یہ معاملہ چلتا ہے پھر. تو اس میں کوئی اس کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہر کالم کو سمجھ کر اور پراپرلی فل کرے؟ حمزہ پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں, ادھر کوئی والیوم کا شاید ایشو آ رہا ہے, سوری. جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری اب؟ ڈسٹورشن سے دینا. کین یو ہیئر می؟ ہیلو. جی پلیز حمزہ, ہاں جی اب آئیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو نکاح رجسٹرار ہے کیا اس کی کوئی اس حوالے سے ٹریننگ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بہت زیادہ جو ہے نکاح نامہ میں ایمبیگیوٹی ہوتی ہے اور کورٹس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کوئی ٹریننگ وغیرہ نکاح رجسٹرار کی جاتی ہے؟ کوئی پراپر ٹریننگ تو ایسا تو کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے, لیکن ان کی لائبلٹیز ہیں جن کو اگر وہ پراپرلی فلفل نہیں کریں گے تو وہ اس کے لیے کورٹ کے آگے آنسریبل ہیں. ادروائز کوئی اسپیشل ایسے کہیں کہ آپ کوئی اسپیشل کسی فارم آف ٹریننگ وہ ایسی کوئی نہیں ہے. ادروائز اس طرح ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی اگر پراپرلی فلفل نہیں کرتے تو آپ اس کے لیے آنسریبل ہیں کورٹ کے سامنے.
حنزلہ میں اس کو Right. جواب دینا چاہوں گا. ہم لوگوں نے کچھ کام کیا جو یونین کونسلز ہیں, کیونکہ جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ یونین کونسل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وارڈ میں, ہر محلے میں ایک لائسنس نکاح خواہ ہوتا ہے. نکاح خواہ کے پاس جو ہے وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں یہ نکاح نامہ ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسا ہم اسکرین کے اوپر یہ نکاح نامہ دکھا رہے ہیں, کوئی بھی اس کی جو ہے وہ فوٹو کاپی کر کے اس کو فل ان کر کے کہے کہ جی میرا نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس ڈاکومنٹ کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, ٹھیک ہے. اور تو اس میں یہ ہے کہ یہ پراپرلی رجسٹرڈ ایک ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک صرف لائسنس بندہ ہی وہ کر سکتا ہے. سو ہر وارڈ میں ایک نکاح خواہ ہوتا ہے, اس کے پاس رجسٹر ہوتا ہے, اور اس رجسٹر میں یہ پراپرلی نمبرڈ ہوتے ہیں نکاح نامے, ٹھیک ہے. تو وہ نکاح نامے کی 4 کاپیاں بناتا ہے جب نکاح ہوتا ہے. ایک لڑکی کو دیتا ہے, ایک لڑکے کو دیتا ہے, ایک اپنے پاس رکھتا ہے اور ایک یونین کونسل میں جمع کرواتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اب جو نادرا بھی اس کا ریکارڈ رکھتی ہے, اس کی بیسس پر جو ہے وہ پھر بے فارم بنتا ہے, پھر شناختی کارڈ بنتا ہے, اور پھر پاسپورٹ بنتا ہے. نکاح خواہ کا کیونکہ رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو یونین کونسلز نے اپنے طور پر کچھ ٹریننگ کے سیشنز بھی ان کے رکھوائے تھے, جس میں ہم بھی ایٹ ون سٹیج انوالو تھے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے نکاح خوان سے جو کہ اس کی وائلیشن ہو جائے تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے, یونین کاؤنسل اس کا لائسنس کینسل کر دیتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. کلاس نمبر 6 جی میڈم کنٹینیو کیجیے. جی پلیز. کلاس نمبر 6 ہے جو کہ ایج کے بارے میں بتاتا ہے. جو اس کا نکاح نامے کا کلاس نمبر 6 ہے وہ اسپیسیفکلی ایک ایج کے بارے میں بتاتے ہیں, چونکہ پاکستان میں رورل ایریاز میں اسپیشلی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ایج وہ لوگ نہیں دیکھتے, کوئی بھی بچی تھوڑی سی بھی بڑی ہوتی ہے وہ فوراً شادی کر دیتے ہیں. اس والے کلاس میں صرف اسپیسیفکلی اس چیز کا بتایا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو چائلڈ میرج ایکٹ 18 ایٹ لیسٹ 18 ایئرس ایج ہونی چاہیے, جو کہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 1929 کے اکارڈنگ ہے. 18 ایئرس سے کم نہیں ہونی چاہیے ایج, برائڈ کی ایج. کلاس نمبر 7 to 12 جو ہیں اس میں دلہن کے وکیل کا اندراج ہوتا ہے. دلہن کے وکیل مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ریپرزینٹیٹیو بن کر, دلہن کا نمائندہ بن کر دوسری پارٹی کی طرف جائے. دلہن کی مرضی, اس کا نکاح, دلہن کی مرضی کہ اس کے نکاح میں اس کی مرضی شامل ہے یا نہیں, اس کو وہ کلیئر کریں, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ میرج ایک ولفل میرج ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کوشن نہیں ہے, مس ریپرزینٹیشن نہیں ہے. کلیئر ہے یہ کہ دلہن کی ٹوٹلی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اگر کوئی ایسا نکاح ہو جائے جس میں فورسفلی کسی بچی کو اس میں انٹر کیا جائے تو وہ انویلڈ ہوگا. سپیریئر کورٹس کے اس میں ڈیسیژنز ہیں کہ وداؤٹ کنسنٹ میرج انویلڈ ہے. فری کنسنٹ, والنٹری کنسنٹ بہت ضروری ہے اس میں, اور یہ انڈر سیکشن 498 پاکستان پینل کوڈ یہ ایک ایون کرائم ہے, اور اس کی 3 to 10 ایئرس امپریزنمنٹ اینڈ فائن اس کی پنشمنٹ ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ جو جب آپ شادی کریں وکیل یہ چیز کنفرم کرے کہ جو بچی ہے اس کی مرضی شامل ہے اس میں یا نہیں شامل, یا وہ وداؤٹ اینی کوشچن وہ آئی ہے, کوئی ایسا ایلیمنٹ تو نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دلہن کا وکیل جو ہے وہ کوئی بلڈ ریلیشن ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا. آگے سے کلاس نمبر 13 to 16 ہے. اس میں ایک انتہائی ضروری ٹرم جو کہ ڈاور جس کو ہم مہر کہتے ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے. حق مہر ایک گفٹ ہے جو کہ ایک ہسبینڈ کی طرف سے وائف کو ایز اے کنسیڈریشن دیا جاتا ہے. یہ دلہن کو دیا جاتا ہے. کالم نمبر 13 میں حق مہر لکھا جاتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. کالم نمبر جو 14 ہے اس میں غیر معجل اور معجل حق مہر کا ذکر کیا جاتا ہے, مطلب پرامپٹ اور ڈیفرڈ. پرامپٹ وہ ڈافر ہے, پرامپٹ حق مہر وہ ہے جس میں جو آن دی اسپاٹ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت پے کیا جاتا ہے, اور غیر معجل وہ ہے جس میں آپ بعد میں کسی بھی ٹائم پر آپ پے کر سکتے ہیں. وائف آپ کو ڈیمانڈ کرے کسی بھی وقت آپ بعد میں, ہسبینڈ چاہے جب بھی اس کو لگے وہ پے کر دے, یا وائف جب بھی چاہے وہ لے سکتی ہے. کالم نمبر 15 یہ دوبارہ کہتا ہے کہ حق جو اسی وقت پرامپٹ ڈیفرڈ جو آپ پرامپٹ ڈاور جو آپ نے لکھا ہے وہ اسی وقت جو ادا کیا گیا ہے وہ حق میں کالم نمبر 15 میں درج کیا جائے. اکثر دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ خواتین کو کوئی جیولری وغیرہ دی جاتی ہے شادی میں جو کہ اس کا اندراج نہیں کیا جاتا. اس طرح کل کو یہ کلاس کورٹ میں بھی چیلنج ہو جاتا ہے سم ٹائمز
समटाइम्स अगर खातून को कोई प्रॉपर्टी या जायदाद भी दी जाए तो उसका अंदाज भी बहुत ज़रूरी है और वो कॉलम नंबर 16 में आएगा। कॉलम नंबर 17 हस्बैंड और वाइफ की कोई स्पेशल कंडीशंस हों शादी के हवाले से, कोई शादी के बाद की कोई अहम शराइत हो, वो कॉलम नंबर 17 में आता है। लाइक शादी के बाद कोई खातून जॉब करना चाहती है, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है, किसी हवाले से किसी किस्म की कोई स्पेशल कंडीशंस हो, वो म्यूचुअल कंसेंट से एक्सेप्ट के वो इस्लाम के अगेंस्ट ना हो, शरीया के अगेंस्ट ना हो, और वो इस कॉलम में दर्ज की जाती हैं। कॉलम नंबर 18 है। कॉलम नंबर 18 तलाक़ तफ़वीज़ की बात करता है, जिसको हम डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहते हैं। तलाक़ तफ़वीज़ का मतलब ये है कि शौहर अपना तलाक का जो हक़ है वो अपनी बीवी को डेलीगेट कर देता है। यहाँ बुनियादी तौर पर ये हक़ बेसिकली शौहर के पास होता है, लेकिन जो कि कॉलम नंबर 18 है, इसके तहत वो ये हक़ अपनी बीवी को देता है। किन शराइत पर होता है, किन शराइत पर वो देता है, वो शराइत इसमें दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। और कॉलम नंबर 19 में आप कोई भी वो शर्त होगी तो उसको आप लिखेंगे। कॉलम नंबर 20 एक इंतहाई अहम कॉलम है मेंटेनेंस के रेफरेंस से। आपने मेंटेनेंस के रेफरेंस से कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कुछ भी करना है, वो आप कॉलम नंबर 20 में लिखेंगे। कॉलम नंबर 20 में आप उसका जिक्र करेंगे, कुछ भी ऐसा होगा आप उसमें लिखेंगे मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग। कॉलम नंबर 21 है, जिसमें है कि अगर दुल्हा कल को दूसरी शादी करना चाहे या वो करता है तो उसको यूनियन काउंसिल की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक इजाज़तनामा यूनियन काउंसिल की तरफ तलब से लिया जाता है, जो कि एक ज़रूरी है, और अगर वो ऐसा नहीं करता और इसके बगैर करता है तो ये कानूनन एक जुर्म समझा जाता है। इस्लाम में शरई तौर पर इसकी कोई ऐसा क्राइम नहीं है, ना ये कोई जुर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ इसको शरई हैसियत तभी मिलती है जब यूनियन काउंसिल की तरफ से इसको प्रॉपरली इसको इजाज़तनामा मिल जाए। अदरवाइज ये मैरिज एक इरेगुलर मैरिज समझी जाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यूनियन काउंसिल से वो प्रॉपर परमिशन लें। अदरवाइज उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, लेकिन अगर यूनियन काउंसिल से उसको परमिशन मिल जाती है तो फिर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, फिर ये कोई इरेगुलर मैरिज कंसिडर नहीं होगी। आगे जितने कॉलम्स हैं उसमें सिग्नेचर्स पार्टीज के और विटनेसेस के साइंस होते हैं। बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जो भी है एक मेल और फीमेल दोनों को चाहिए कि एक दफ़ा थॉरली इसको रीड आउट कर लें और इसके बारे में जनरल अवेयरनेस ले लें, ताकि वो कल की आने वाली फ्यूचर की कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उनसे वो बच सके। उनके लिए भी आसानी होती है और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। राइट। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि ये जो निकाह नामा है, इसमें जो एक कॉलम है जिसमें डाइवोर्स के हवाले से कुछ कंडीशंस थी, जिसको कि अब पहले तो खैर इस पे हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद थी जिन्होंने इसको इलीगल किया कि आप डाइवोर्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई शर्त नहीं लगा सकते। और लेटेस्टली अब जो अभी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें उन्होंने इस चीज़ को टोटली इलीगल कर दिया है। तो क्या अब ये इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, अब इसको लिखा तो नहीं जाता उस जजमेंट के बाद? शौहर के तलाक पे हक के हक पर सिर्फ एक डेफर्ड डॉवर की शर्त आयद की जा सकती है, जो कि कंडीशन है। बेसिकली यही उसमें है कि अगर आपने ये तलाक तफवीज़ का हक डेलीगेट किया है और कोई कंडीशन है तो वो आप साथ उसको लिख लेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि आपने इस बेस पर उनको ये राइट दी है तलाक तफवीज़, तो वो डेफर्ड डॉवर का है, बाद में क्या फिर वो क्लेम नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, तो ये भी जरा फरमाइएगा, जिस तरह से हमने मुफ्ती साहब से पूछा कि उनसे हमने शरई लिहाज से पूछा कि जो वैलिड मैरिज है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो आप भी फरमाइएगा कि ये जो लीगली अगर हम इसकी बात करें तो लीगली तौर पे वैलिड मैरिज के जो हैं वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? लीगली वैलिड मैरिज के लिए बेसिक तो यही है कि दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, एक मेल और फीमेल, एंड अदर देन दैट वन पार्टी की तरफ से ऑफ़र होती है और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस होती है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बगैर या कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। एक पार्टी अपने पार्ट पर एक ऑफ़र करती है जाब और कबूल का, जिसका मुफ्ती साहब ने जैसे कि जिक्र किया है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद जो नेक्स्ट है इसका स्टेप, वो आपकी है कि आपके विटनेसेस हों। विटनेसेस का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ये है कि आपकी एक फ्री विल हो, वॉलंटरी हो। कंसेंट इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। विदाउट कंसेंट आपके मैरिज इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। कंसेंट सबसे इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। कहीं भी ज़रा सा भी कोई डाउट हो जाए, कोई ज़रा से भी एम्बिग्यूटी हो जाए कि ये विद क्वेश्चन हुआ है,
इनवॉलेंटरी है, तो ये मैरिज उसी वक्त कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, और चैलेंज मोस्टली पार्टीज इटसेल्फ खुद करती हैं, दूसरी पार्टीज कोई और इसको चैलेंज नहीं कर सकता। खुद जो स्पाउसेस में से कोई एक इसको चैलेंज करे और ये कह दे कि मेरी कंसेंट शामिल नहीं थी, तो इट विल बी इनवैलिड एंड इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मैरिज। राइट, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, कैन यू हियर मी? मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी, मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक। मुफ्ती साहब, एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे लूंगा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ चलेंगे। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से मैडम ने निकाहनामा में डिस्कस किया, एक डेलीगेटेड डाइवोर्स की जो एक पावर है, जिसमें कि जो मर्द है वो औरत को हक दे देता है कि वो तलाक दे सकती है, तो क्या इसकी शरीयत में कोई इस किस्म की कोई इजाजत है? क्योंकि तलाक का जो हमने एक कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में है वो तो यही है कि सिर्फ मर्द जो है वो तलाक देता है और जो औरत है वो खुला लेती है। जी बिल्कुल, मैं ना ये अदर पार्टिसिपेंट का स्क्रीन जो है वो शेयर है, वो स्क्रीन वो ऑफ कर दे तो मैं मेरे पास इस पे मैं बात करूंगा, मुख्तसर सी है स्क्रीन में हमारे पास, इस पे आप अगर स्क्रीन ऑफ कर दें जी, जो हमारे दूसरे स्पीकर है। Sure. जी मुफ्ती साहब। जी हंजला साहब, बिल्कुल शरीयत में जो डेलीगेटेड डाइवोर्स है, जिसको हम उर्दू में तलाक तफवीज़ कहते हैं, अरबी में भी उसके लिए तलाक तफवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके एक वाज़ेह कंसेप्ट मौजूद है और इसका मतलब ये है कि शरीयत ने ये इख्तियार शोहर को दिया है कि वो अपने बीवी को तलाक का इख्तियार दे। अगर वो एक तलाक का इख्तियार देगा तो बीवी अपने ऊपर एक तलाक वाक़ कर सकती है। अगर वो दो तलाक का इख्तियार देगा तो बीवी अपने ऊपर दो तलाक़ें वाक़ कर सकती है। अगर वो तीन तलाक का इख्तियार देगा तो बीवी अपने ऊपर तीन तलाक़ें वाक़ कर सकती है। और इसमें फिर तलाक की दो किस्में, एक होती तलाक़ रजी और एक होती तलाक़ बाइन। तलाक़ रजी में शौहर एक तरफा रुजू कर सकता है, उसमें जो है वो निकाह की ज़रूरत नहीं होती, जबकि तलाक़ बाइन में बाकायदा दोबारा निकाह की जरूरत होती है। तो ये भी शरीयत ने इख्तियार दिया है कि अगर वो रजी का इख्तियार देता है तो बीवी को रजी का इख्तियार होगा, अगर वो बायन का इख्तियार देता है तो बीवी को बायन का इख्तियार होगा। उमूमन हमारे यहाँ जो निकाहनामे की शिक नंबर 18 है, वहां पर हाँ लिखते हैं उर्दू में, यस लिखते हैं। इसका मतलब शरई तौर पर यह है कि शौहर ने अपने बीवी को एक तलाक रजी का इख्तियार दिया। इसका मतलब ये हुआ शरई तौर पर कि अगर बीवी इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक तलाक वाक़ई कर दे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। और जो भी जिस तरह कोई भी बंदा शोहर अपने बीवी को एक तलाक देता है, तो ऐसे ही इस तलाक के नतीजे में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। इसमें दो तीन चीज़ों की का ख्याल रखना चाहिए जो उमूमन हमारे यहाँ गलतियाँ होती हैं। पहली गलती ये होती है कि शौहर के इल्म में ही नहीं होता और वो बेचारा साइन कर देता है, बाद में किसी ने शिक नंबर 12 में हाँ लिख दिया, शौहर को पता ही नहीं कि तलाक क्या चीज है और उसने वैसे साइन कर दिए। तो ये अगर इस चीज पे शौहर से साइन करवाने तो शौहर को वाज़े तौर पे मालूम होना चाहिए कि तलाक तफवीज़ क्या चीज है और मैं ये कौन सा कंट्रैक्ट में, ये इस शर्त का मतलब क्या है जिस कंट्रैक्ट को मैं साइन करने जा रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि उमूमन बीवियों को पता नहीं होता कि इस तलाक को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कानून इस हवाले से साइलेंट खामोश है। मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे कानून में कोई ऐसा सेक्शन, ऐसी शिक नहीं है जिसमें इस चीज को की वजाहत हो कि अगर बीवी इस इख्तियार को इस्तेमाल करे तो इस इस्तेमाल का क्या तरीका होगा। जिसकी वजह से जब हमारे यहाँ कोई खातून इस इख्तियार को इस्तेमाल करती है तो वो वकील साहब के पास जाती है, वकील साहब नोटिस तैयार करता है और उस नोटिस में लिखता है कि जी मैं फलां बिनते फलां अपने शौहर को एक तलाक देती हूँ, तीन तलाकें देती हूँ। हालांकि ये तरीका गलत है और इस तरीके से तलाक देने से शरई तौर पर कोई तलाक नहीं होगी। उसका तरीका ये है कि बीवी ये कह दे कि शौहर ने जो मुझे तलाक का इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने ऊपर तलाक वाक़ई करती हूँ। जाहिर सी बात है, तलाक का जो राइट है वो शौहर के पास है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो कि इस हवाले से होनी चाहिए। और इसमें एक ये भी बात देख लीजिए, हमारे यहाँ
وومن رائٹس اور خواتین کے حقوق اور شعور، اس چیز یہ ایک اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں اس خاتون کی رضامندی کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ اختیار لے رہی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں اپنے اوپر مجھے اتنا کنٹرول نہیں ہے، میں جذباتی ہوں، مجھے یہ اختیار نہ دیا جائے، تو اس کو یہ اختیار نہ دیا جائے. اور یہ میں جس طرح میں نے پہلے بھی کئی بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ طلاق کا جو اختیار ہے یہ بھی بہت بھاری اختیار ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کیس کئی اس قسم کے کیسز آئے ہیں. کئی شوہر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، وہ ڈر کے مارے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں منہ سے طلاق کے الفاظ نہ کہیں. اور ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے وہ اختیار اس پر اتنا بھاری پڑا کہ وہ بیچاری نفسیاتی مریضہ ہے، 100% وہ مریضہ ہے، اور وہ ہر وقت اس پریشانی میں کہ کہیں پر میں کوئی طلاق کا لفظ نہ بول دوں. تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. بیوی اگر خود یہ حق لے تب اس کو یہ حق دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب اس کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے اگر آپ کوئی اور چیز بتانا چاہیں تو پلیز. طلاق کے حوالے سے کچھ بنیادی آگاہی جو ہمارے ہاں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ طلاق کا سب سے جو اہم جو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے وہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بحث تو اپنی جگہ ہے کہ جی پاکستان کے قانون میں طریقہ یہ لکھا ہے کہ تم 3 نوٹس دو یا فلاں مسلک میں یہ ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، کس مسلک میں 3 طلاق میں 1 یا قانون میں آئے. لیکن اس سے بڑھ کر سب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر طلاق کے جو شریعت نے جو آئیڈیل طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو فالو کیا جائے جس کے نقصانات سب سے کم، اور وہ طلاق احسن ہے. طلاق احسن یا طلاق حسن. طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ 1 طلاق دے، چاہے وہ 1 طلاق زبانی دے، چاہے وہ لکھ کر دے، چاہے وہ یونین کونسل سے جو بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں طلاق کے نوٹسز ہوتے ہیں، 1 طلاق دے. 1 طلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 طلاق سے بھی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا جو کہ شوہر کا مقصد ہونا چاہیے. طلاق کا سرٹیفکیٹ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے چونکہ سرٹیفکیٹ چاہیے لہٰذا میں 3 طلاق ہی لکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں طلاقیں جو دی جاتی ہے وہ جذبات میں دی جاتی ہے. بعد میں شوہر روتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی. اور عموماً ہمارے پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر آپ 3 طلاقیں لکھیں گے تو وہ 3 ہی ہے. اس لیے بجائے کہ ہم لوگوں کو 3 نوٹسز طلاق کے دیں، اگر 1 طلاق سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو 1 طلاق دے دی جائے. اس لیے ہمارے جتنے بھی قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے وثیق نویس ہیں، ان سے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آئے تو آپ اول تو ان کو کہیں کہ وہ اس رشتے کو ختم ڈیزولو کرنے سے بچے، کیونکہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں نا جی وہ بہت دور رس ہوتے ہیں، وہ نسلوں تک اس کے نقصانات جاتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. دوسرا اگر وہ طلاق دے بھی تو ان کو کہیں کہ جی طلاق 1 دیں. ان کو یہ نہ کہیں کہ جی پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ 3 1 ہوتی لہٰذا آپ 3 لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام پبلک جو ہوتی ہے وہ ناسمجھ ہوتی ہے. اگر آپ ان کو اس طرح سمجھائیں گے وہ بیچارہ لکھ تو دے گا لیکن بعد میں وہ مفتی کے پاس آئے گا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ کتنی طلاقیں ہوئی. مفتی نے اسے یہ کہنا کہ 3 ہوئی ہیں، اس لیے وہ پھر بیچارے روتے ہیں، میاں بیوی دونوں روتے ہیں. اس لیے عوام سے بھی گزارش ہے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، جذبات میں کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی فیصلہ کریں بھی تو 1 طلاق دے، 3 طلاقیں نہ دے. یہی شرعی طریقہ ہے اور اسی طریقے میں دنیا اور آخرت کی عافیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مارا صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا جو میرے سے کسی نے پوچھا کہ اگر کورٹ میں جو ہے وہ نکاح نامہ جو ہے اگر وہ موجود نہیں ہے، اگر نکاح نامہ لکھا ہی نہیں گیا اور نکاح نامہ موجود نہیں ہے اور کورٹ میں اگر میرج کو پروف کرنا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے کورٹ میں میرج کو پروف کیا جائے گا کہ یہ 2 لوگوں کے درمیان میں میرج ہے؟ اگر نکاح نامہ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی وٹنسز تو اویلیبل ہوں گے اور ان وٹنسز کو کورٹ میں بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. وہ پھر اس چیز کو کلیئر کریں گے اور ان کی بیس پر اس کا ڈیسیژن لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ نکاح نامہ پہلے نکاح نامے کی فارمیلٹیز تو یہ لا میں ہیں جو ہیں، ادروائز بھی ایک اگر ہسبینڈ اور وائف کا اگر ایک
तक साथ रह रहे हैं और उन लोगों ने आपस में शादी की हुई है लेकिन एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो और वो खुश भी हैं, तो उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं इनकी शादी नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने शादी की, मगर उनके पास एक डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो इस चीज़ को आप नहीं चैलेंज कर सकते, और उनके बच्चे भी लेजिटिमेट कंसीडर होंगे और उनके वही सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो कि एक लीगल मैरिज के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने इन डिटेल जो आज का हमारा टॉपिक था निकाह, मैरिज और उसका जो स्टेट लॉ शरिया पर्सपेक्टिव था उसको आप लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। आज के हमारे सेशन का यहीं पर इख्तिताम होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।